अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाश में मौजूद। जनाब, आज 1 फरवरी 2025 है। मुझे बहुत से लोगों ने, मचारी के लोगों ने, मोहब्बत करने वालों ने, इस्लामाबाद के लोगों ने, रावलपिंडी के लोगों ने, इवन मदीने के लोगों ने कहा कि हमें अपडेट्स दें हाजी इमदाद अली मेमन साहब की, और उनकी ताज़ा कोई तकरीर सुनाए, ताज़ा कोई वाइज सुनाए कि रूह में तशनगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये ताज़गी हमारे पास भी मौजूद है, क्योंकि हाजी इमदाद मेमन साहब नारा दिल में जब थे, अब भी हैं, तो उनके जो वॉइस उसने वहाँ भी अपनी खुशबू बखेरनी शुरू की, क्योंकि ये ऐसा गुलाब है और जहाँ भी रखो खुशबू बखेरेगा। कि हाजी इमदाद साहब उन लोगों में से नहीं है, वो उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो तो बड़े सुकून है, क्योंकि उनका राब्ता अल्लाह करीम से है, नबी करीम से है, उनका राब्ता अल्लाह करीम के पैगाम से है। दुनिया वाले कुछ भी कहें, बोले कितने भी करें, मगर वो तो अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो आप जहां भी आप रखोगे तो वो तो वही पैगाम देंगे। तो जेल में भी उन्होंने ये तबलीग का प्रोग्राम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रूह परवर जो तबलीग की कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरे पास उनके 2 नायाब क्लिप्स हैं जो मैंने वहां रिकॉर्ड किए थे। तो मैं वहां जाता रहता था उनका, क्योंकि वो मेरे मौसन है, मेरे रहबर हैं। तो मैंने रिकॉर्ड किया, मगर थोड़े ज्यादा है, क्यों हमें यूट्यूब की तरफ से थोड़ा टाइम मिला, 18 मिनट। तो ये 20 मिनट में क्लिप्स हैं, तो उसको हम 2 पोर्शन में करते हैं। पहला पोर्शन आज करते हैं, दूसरा पोर्शन कल करेंगे। तो वो वॉइस जो कैदियों को दिया गया, वहां के लोगों को दिया गया, और उनका असर क्या कैदियों पर पड़ा कि वो ज़ारो कतार रोने लगे थे, वो आंखों से आंसू बहा रहे थे। बर्बाद तो वही वैसे थे, परेशान तो वैसे थे कैदी। तो उन्होंने जब अपना रहबर देखा तो उनके चेहरों पर रोने आ गए। हाजी इमदाद मेमन साहब की वजह से बहुत से कैदियों ने अपना ईमान ताज़ा कर लिया और नमाजें पढ़ना शुरू कर दी और तेज कर दी। तो आइए आपको रूह परवर खिताब सुनाए, ये देखें। नेमत व नसल्ली अला रसूल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आजकल इस दुनिया में चीज़ों को हासिल करने के लिए बराह रास्त चीज़ों पर मेहनत करने का रवाज है। खेत वाले खेत में गल्ला हासिल करने के लिए खेत ही पर मेहनत करते हैं। तिजारत और सौदागरी वाले और कारखानों वाले बस दुकानों और कारखानों पर मेहनत करते हैं। यही मेहनत आजकल आम है। दूसरा रास्ता ये है, मेहनत मुजाहिदा कर कर अपने अंदर तकवा पैदा किया जाए, और फिर अल्लाह पाक इनाम के तौर पर अपने ख़जाने गैब से चीज़ें नसीब फरमाए और बरकत फरमाए। कुरान पाक में फरमाया गया, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह पाक उसके वास्ते रास्ते पैदा करेगा, उसको वहीं से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसको वहम गुमान भी नहीं होगा। और फरमाया गया, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह जल्ल शानहू अमन वालों उसके कामों को आसान कर देगा। और एक दूसरे मौके पर फरमाया गया, और अगर इन लोगों में ईमान और तकवा की सिफात हो तो हम इन पर ज़मीन आसमानों से बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। इन तीनों आयतों में तकवा पर जो कुछ वायदे फरमाए गए उसका ताल्लुक इस दुनिया से है, और ये बात के तकवा क्या है उसकी तफसील इस आयत से मालूम होगी। इस आयत में तकवा की सारी शर्तें बयान कर दी गई हैं। नेकी का मेयार ये नहीं है कि तुम मशरिक़ की तरफ रुख करो या मगरिब की तरफ करो, बल्कि असल नेकी उनकी है जो अल्लाह जल्ल शानहू अमन वालों के निगाह में नेक हो, और वो ईमान रखते हो अल्लाह जल्ल शानहू अमन वालों पर और उसके फरिश्तों पर, अल्लाह के किताबों पर, उसके नबियों पर, आखिरत के दिन पर, और अपना माल उसके चाहत के बावजूद अहले कुराबत, यतीमों, मिस्कीनों को, ज़रूरतमंदों को, मुसाफिरों को, साइलों को और ग़ुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए खर्च करते हो। और साथ ही फरमाया, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो,
اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب عہد کرے، اور صبر اور برداشت سے کام لینے والے تنگی اور تکلیف میں اور ثابت قدم رہنے والے جنگ جنگ کے وقت یہی بندے ہیں سچے اور تقوی والے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کسی کے متقی ہونے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ ایک، ایمان باللہ، یعنی اس حقیقت کا پورا یقین کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کا غیر ہے، سارے کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے مرنا بھی ہے، اس کے لیے مٹنا بھی ہے۔ دوسرا، ایمان بالیوم الآخر، اس حقیقت کا یقین کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے پورا ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی اور دوسرا عالم ہے۔ اصل زندگی وہی ہے، یہ چند روز زندگی بس اس کے تیاری کے لیے ہے، اور انسانوں کے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس ہمیشہ والی زندگی کے کامیابی اور ناکامی پر ہے۔ تیسرا، ایمان بالملائکہ، یعنی اس بات کا یقین کہ یہ عالم جن ظاہری اسبابوں سے چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے دراصل ان اسبابوں سے نہیں چل رہا، بلکہ اللہ پاک فرشتوں کے باطنی نظام کے ذریعے سارے ظاہری نظام کو چلا رہا ہے۔ مثلا ہمیں نظر آتا ہے بارش بادلوں سے، ہواؤں سے ہوتی ہے، اور زمین کی چیزیں بارش کے پانی سے اگتی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے ہم اس بات کا یقین کریں کہ اللہ پاک یہ سارے کام دراصل فرشتوں سے کرا رہا ہے، گویا ان ظاہری اسبابوں کے پیچھے فرشتوں کا نظر نہ آنے والا نظام ہے، اور اس کے پیچھے اللہ جل شانہ امن والوں کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ چوتھا، ایمان بالکتاب و نبیین، یعنی اللہ کے نازل ہوئے کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کے بارے میں یقین کہ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کے کتابوں میں ہے اور جو نبیوں کے ذریعے انسان کو ملا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر حقیقی ناقص ہے۔ مثلا انسان کے فلاح اور کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ جل شانہ امن والوں کے نبیوں نے اور اللہ کے نازل ہوئے کتابوں نے بتایا۔ اگر دنیا بھر کے فلاسفر، دانش مند لوگ اور لیڈر اس کے خلاف کہتے ہیں اور سوچتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ ان کا جہل ہے۔ یہ چار باتیں ایمان اور یقین کی لائن کی تھی، یعنی متقی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ بتلائی گئی ان چار باتوں کے بارے میں یقین صحیح ہو۔ دوسری شرط، ایمان یقین کی درستی کے ساتھ مالیات کو بھی اس یقین کے مطابق بنائے، مال کے تب بھی چاہت اور اس سے دلچسپی اور محبت کے باوجود اپنا کمایا ہوا مال اللہ جل شانہ امن والوں کے رضا کے لیے نبیوں اور کتابوں کے تعلیم کے مطابق اپنے ماحول کے ضرورت مندوں پر خرچ کریں، قرابت داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، بیچارے پردیسیوں کا بندوبست کریں، ضرورت مند اور سائلوں کو دیں، غلاموں کے آزاد کرانے پر خرچ کریں، غرض اپنی کمایاں دوسروں پر لگائیں، اس سے دوسروں کو آرام اور نفع پہنچائیں۔ اس کے بعد تیسری شرط تقویٰ کی یہ بتائی گئی کہ نماز قائم کرو، جس کا مطلب یہ پورے اہتمام سے اچھی نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ چوتھی شرط یہ بتلائی گئی کہ زکوٰۃ بھی اہتمام سے ادا کرو۔ آخر میں اخلاقیات کی درست کی شرط بتائی گئی،
یعنی ان میں وفائے عہد ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرے، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، جنگ میں اور قربانیوں کے میدانوں میں صبر اور برداشت سے کام لینے والے ہو، حالات کیسے بھی مخالف ہو مگر ان کے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ اس سب کے بعد فرمایا گیا یہی اللہ کے سچے بندے ہیں، یہی اللہ کے سچے بندے ہیں، یہی لوگ متقی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ان سب رخوں پر محنت کرنی ہوگی۔ ایمان، یقین کی محنت، مالیات کے درست کرنے پر محنت، نماز پر محنت، زکوٰۃ پر محنت، اخلاق کے درستی پر محنت، یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اس وقت آدمی متقی ہوگا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہوں گے۔ اللہ پاک غیب سے اس کے مسئلے حل کریں گے، اس کے لیے برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اللہ پاک کے طرف سے تقوی پر جو انعامات اس دنیا میں ہوتے ہیں اور متقی بندوں کے مسئلے جو حل کیے جاتے ہیں ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کسی متقی بندے کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا، اس نے وہی چیز ہدیے کے طور پر پیش کر دی۔ یہ بہت عام متعارف طریقہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ضرورت پیش آتی ہے، اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے سے اپنے فضل سے اس کو حل فرمایا۔ مثلا ایک بندہ بیمار ہوا، اسے بیمار کی تکلیف شروع ہوئی، اس نے اللہ سے شفا کی دعا کی، اللہ پاک نے اس کو براہ راست شفا دے دی۔ کبھی کسی بندے کے ضرورت کے بارے میں اللہ پاک اپنے کسی دوسرے بندے کو خواب میں پہلے اطلاع فرماتے ہیں۔ جیسے حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کے دو ساتھی علم، حدیث اور دین کے طلب میں نکلے، ایک شہر میں قیام کیا، جو تھوڑا بہت اپنے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب فاقے پر فاقے آنے لگے تو انہوں نے طے کیا ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہمارے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ مشورے سے طے ہوا حسن بن سفیان جائے کسی سے کچھ مانگ کر لائے۔ یہ بیچارے نکلے لیکن انہیں شرم آئی کسی مخلوق سے سوال کرے، تنہائی کا گوشہ تلاش کیا، صلاۃ حاجات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی اور واپس آ گئے۔ ساتھیوں سے کہا میں تو کسی سے سوال نہیں کر سکا، میں نے بھی دعا کی ہے اور تم لوگ بھی بس اللہ سے دعا کرو۔ اسی شہر کے گورنر نے خواب میں دیکھا کوئی شخص اس کو آسمان کے طرف سے بڑے غصے کے انداز میں پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک شخص پکار کر کہہ رہا ہے۔ نگاہ اٹھائی، دیکھا تو ایک شخص غصے میں بھرا ہوا نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ نیزے کا رخ گورنر کے طرف کر کر ڈانٹ کر کہہ رہا ہے حسن بن سفیان ان کے ساتھی کی خبر لے قبل اس کے کہ ان بیچاروں کا خاتمہ ہو جائے۔ خواب میں یہ بھی اشارہ ملا کہ وہ شہر کے کسی مسجد میں ہے۔ گورنر اٹھتے ہی شہر میں ان کی تلاش شروع کرائی۔ جب حکومت کے بعض کارکنوں نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا اور پا لیا، گورنر کے طرف سے کچھ دینار ان کو پہنچائے، ان سے کہا کہ گورنر صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کے بندے خاموشی کے ساتھ غائب ہو گئے تاکہ لوگوں پر ان کا راز نہ کھلے۔ اللہ پاک جل شانہ امن والو اپنے بندوں کے متقی بندوں کے مسئلے کبھی اس طرح بھی حل کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور واقعہ مشہور صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حدیثوں کے کتاب میں درج ہے، جن کے ضرورت کے پڑھنے پر ایک چوہے نے 70 دینار پل سے ایک ایک کر نکال کر دیے۔ تو کبھی ایسے غیر معمولی اور حیرت انگیز طریقے بھی متقی بندوں کی
طریقوں سے متقی بندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے فضل کے طریقے بے شمار ہے، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اب دنیا میں صرف مال اور چیزوں پر محنت کا رواج ہے۔ تقوی پیدا کر کر اللہ پاک سے صحیح تعلق قائم کر کر اللہ پاک کے فضل اور کرم سے لینے کا راستہ لوگ بالکل بھول گئے، حالانکہ یہی راستہ ہے جس کی دعا ہر نماز کے ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس یقین کو تازہ کیا جاتا ہے اللہ پاک رب العالمین ہے، وہی سب کا پروردگار ہے، وہی رحمان ہے، دنیا کے علاوہ عالم آخرت کا بھی مالک وہی ہے۔ اس کے ذات صفات سے، اس کے ربوت رحمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، بس اس کی عبادت ہو، اس سے دعا ہو۔ یہی صراط مستقیم ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء، صالحین اور صدیقین کا راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی بے پناہ اکثریت کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل کی، اسی محنت سے حاصل کی، اسی راستے سے حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کامیابی نمرود کی حکومت کے مقابلے میں حاصل ہوئی، وہ اسی راستے سے حاصل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون اس کے فوج کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل ہوئی، وہ اسی راستے سے حاصل ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تجمعین کا بھی راستہ یہی تھا۔ اس راستے کی ہدایت کی دعا ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس طرح کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں جو کچھ نظر آتا ہے وہ بہت ناقص ہے، یہاں جو کچھ نظر آتا ہے بہت ناقص ہے، جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے، آسمانوں سے اتارتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ابھی اسی محنت والی لائن پر محنت کر کر اللہ کو پانا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ جتنا اللہ کو پہچانتے چلے جائیں گے اس محنت کے ذریعے، اتنا اللہ رب العزت علیہ کی حقیقت کو اندر میں اتارنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے، اور اسی محنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اتنا آگے بڑھیں گے اللہ جل شانہ امن والوں اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ تو میرے دوستو، یہ محنت ہے جس کا ذمہ دار بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی محنت کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانا ہے، اور وہ تعلق بنانا ہے جو صحابہ رضی اللہ تجمعین کا تعلق تھا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ والے تعلق کو نمونہ قرار دیا، کہ جس طرح محنت کر کر صحابہ رضی اللہ تجمعین نے اپنا تعلق بنایا، اللہ کی حقیقت کو اندر میں اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا، ہر پل، ہر گھڑی، ہر حالت میں ان کی نگاہیں اللہ پر جاتی تھی اور اللہ سے ہوتا ہوا نظر آتا تھا، اور وہ محنت والی لائن پر محنت کر کر اللہ کو پانے والے لائن پر محنت کی، اللہ ان کو مل گیا، اللہ سے تعلق بن گیا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا۔ تو ہر آن ہر گھڑی ان کی زبان پر اللہ کے بول ہوتے تھے، اور لوگوں پر محنت کرتے تھے، ایک ایک پاس جاتے تھے، اللہ کے دعووں کو دعوت کے ذریعے پہنچاتے تھے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جی جناب، سنا آپ نے تو آپ کو محسوس کیا ہوگا کہ یہ پھول جہاں بھی رکھو خوشبو بکھیرے گا۔ تو حاجی امداد صاحب نے اللہ کریم کے لیے خوشبو بکھیری، تازگی بکھیری، پیغام دیا، قیدیوں نے سنا، اسٹاف نے سنا، پولیس نے سنا، سب نے اپنا ایمان تجدید کر دی۔ تو آپ یقیناً میں جب دل سے میرے دل میں ایک آتا ہے کہ ایسا بندہ جیسا آپ پتہ ہے، جہاں بھی محلوں سے لے کر آپ جہاں پتھروں میں بٹھا دو تو بھی ویسا ہے، ویسے ہی محبت کرتا ہے۔ آپ اس کے وائز میں تازگی دیکھیں، آپ اس کی تبلیغ میں محبت دیکھیں، اس کی تبلیغ میں اللہ کی وحدانیت دیکھیں، اس کی تبلیغ میں اللہ سے مانگنے کی جستجو دیکھیں۔ یہ کمال چیزیں، ایک ایک لفظ موتی سے پرویا ہوا ہے۔
تو مجھے یقیناً ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اس کا دوسرا پوزیشن بھی ایسا ہی ہے، وہ ہم آپ کو کل سنائیں گے۔ تو آج یہ آپ سنیں، اور آخر میں یہ بھی التجا ہے کہ آپ حاجی امداد علی میمن صاحب کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آج تو اتنا ہی، کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔